बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ौक अहमद। नाज़रीन, बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने बानी तरीके इंसाफ की अहलिया बुशरा बीबी पर एक खुसूसी तहरीर शाया की है जिसका उन्वान है सूफी क्रिकेटर और जासूस, पाकिस्तान का गेम ऑफ थ्रोन्स। रिपोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया बुशरा बीबी से तीसरी शादी के बाद न सिर्फ उनकी ज़ाती ज़िंदगी बल्कि उनके अंदाज़े हुक्मरानी पर भी सवालात उठाए गए हैं। यह रिपोर्ट सीनियर सहाफ़ी ओवन बेनेट जॉन्स ने लिखी है, जबकि बुशरा तस्कीन नामी एक और सहाफ़ी इस रिपोर्ट की शरीक मुसन्निफ हैं। उनके मुताबिक बुशरा बीबी की बहन मरियम ने उन्हें बानी तरीके इंसाफ से मुतारिफ कराया। ये वो वक्त था जब बानी तरीके इंसाफ मजहब और जिंदगी के मकसद के बारे में गौर व फिक्र कर रहे थे। इस मौके पर मरियम ने बानी तरीके इंसाफ को मशवरा दिया कि वो उनकी बहन से बात करे। रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी शुरू में बानी तरीके इंसाफ से बात करने से हिचकिचा रही थी। उनका कहना था कि वो खानदान से बाहर किसी मर्द से नहीं मिलती, लेकिन बिला आखिर वो फोन पर मशवरे के लिए रजामंद हो गई और यहीं से सब कुछ शुरू हुआ। ये फोन कॉल्स रात भर चलती रहती और फिर ये फोन कॉल्स मुलाकातों में बदल गईं। बुशरा बीबी के शौहर खावर मानेका शुरू में खुश थे, उन्हें यह अच्छा लगता था कि एक मशहूर शख्सियत उनके घर आती है, लेकिन जैसे जैसे बुशरा बीबी की बानी तरीके इंसाफ से कुर्बत बढ़ी वो परेशान होने लगे। खावर मानेका ने बरतानवी जरीदे को बताया कि उनकी अहलिया ने बानी तरीके इंसाफ से कहा था कि उन्होंने मुस्तकबिल देख लिया है, अगर वो दोनों शादी कर लेते हैं तो बानी तरीके इंसाफ वजीर आजम बन जाएंगे। तहम बुशरा बीबी इस कहानी की तरदीद कर चुकी हैं। रिपोर्ट में लिखा है, अगर वाकई बुशरा बीबी ने बानी तरीके इंसाफ के वजीर आजम बनने की पेशगोई की थी तो शादी के चंद माह बाद जब पीटीआई ने आम इंतखाबात में कामयाबी हासिल की, उस वक्त बानी तरीके इंसाफ का बुशरा बीबी की रूहानी ताकतों पर एतमाद यकीनन बहुत बढ़ चुका होगा। बरतानवी जरीदे के मुताबिक बुशरा बीबी के पहले शौहर खावर मानिका के खानदान ने भी उनके बारे में खबरदार किया कि एक रिश्तेदार ने तो जहांगीर तरीन से भी राब्ता कर लिया और बताया कि बुशरा बीबी काला जादू कराती हैं। जहांगीर तरीन ने यही बात बानी तरीके इंसाफ को बता दी। चंद माह बाद पीटीआई रहनुमाओं को दावत दी गई। वहां मेज के गिर्द 18 मर्द और 2 औरतें थीं, लेकिन बुशरा बीबी का कोई निशान नहीं था। खाने के इख्तिताम पर किसी ने पूछा कि उनकी बुशरा बीबी से मुलाकात कब होगी। बानी तरीके इंसाफ कमरे से बाहर गए और बुशरा बीबी को लेकर वापस आए। बुशरा बीबी सर से पैर तक सफेद लिबास में मलबूस थीं। बानी तरीके इंसाफ ने एक एक करके उन्हें मेहमानों से मुतारिफ कराया। जब वो जहांगीर तरीन के पास पहुंचे तो बुशरा बीबी ने पहली बार खामोशी तोड़ी और कहा, उन्होंने ये सफेद कपड़े इसलिए पहने हैं ताकि जहांगीर तरीन उन्हें काले जादू कराने वाली औरत ना समझें। जहांगीर तरीन कहते हैं, उन्होंने उसी वक्त समझ लिया था कि अब पार्टी छोड़नी पड़ेगी। रिपोर्ट के मुताबिक ओन चौधरी बानी तरीके इंसाफ के सियासी मुआवन थे। जब तरीके इंसाफ इलेक्शन जीती और बानी तरीके इंसाफ की बतौर वजीर आजम हलफ बर्दारी होनी थी, उस तकरीब से चंद घंटे पहले ओन चौधरी को बानी तरीके इंसाफ का पैगाम आया। इसमें लिखा था कि बुशरा बेगम ने कल रात एक ख्वाब देखा है। वो कह रही हैं अगर ओन चौधरी तकरीब में गया तो वो नहीं जा सकती। अगले दिन ओन चौधरी को ओहदे से हटा दिया गया। बानी तरीके इंसाफ के ड्राइवर सफीर ने द इकोनॉमिस्ट को बताया उसे मंगल और बुध के सिवा हर रोज काले बकरों के कटे हुए सर लाने का हुक्म दिया जाता था, जबकि मंगल और बुध को मुर्दा काली मुर्गियां लाने का कहा जाता था। वो ये चीजें सुबह 10 या 11 बजे बुशरा बीबी की खादमाओं को दे देता था और दोपहर में बचा हुआ मवाद उसे वापस दिया जाता। साथ ये हिदायत की जाती कि इन्हें किसी कब्रिस्तान में फेंक दिया जाए। द इकोनॉमिस्ट ने बानी तरीके इंसाफ के घर के करीब अजीम राना नामी कसाई से भी राब्ता किया। अजीम राना ने बताया कि उन्हें रोजाना अजीबो गरीब ऑर्डर्स मिलते थे। हर सुबह उन्हें गोश्त, काले जानवरों के सर और कभी कभार जिंदा काले बकरे लाने होते थे, जिन्हें वो खुद बुशरा बीबी की दी हुई खास चाकू से ज़िबा करते थे। रिपोर्ट में लिखा है कि हसास इदारे के कुछ अफराद मुबैना तौर पर ऐसी मालूमात बुशरा बीबी तक पहुंचाते थे जिन्हें वो इमरान खान के सामने अपनी रूहानी बसीरत से हासिल मालूमात के तौर पर पेश करती थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के हसास इदारे की बुशरा बीबी में दिलचस्पी की पहली अलामत उनकी इमरान खान के साथ खुफिया शादी के फौरन बाद सामने आई। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अगरचे इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI ने यह रिश्ता नहीं करवाया था, लेकिन ऐसे इशारे जरूर मौजूद थे कि इदारा इस ताल्लुक से फायदा उठा रहा था। पाकिस्तानी मीडिया में गर्दिश करने वाली एक कहानी के मुताबिक साबिक इंटेलिजेंस सरबराह जनरल फैज हमीद ने बुशरा बीबी को निहायत बारीक मगर मौसर तरीके से इस्तेमाल किया। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि हसास इदारा अपने एक अफसर के जरिए आइंदा होने वाले वाकयात की मालूमात बुशरा बीबी के किसी पीर तक पहुंचाता, जो उसे आगे बुशरा बीबी तक मुंतकिल करता और ये इंफॉर्मेशन बुशरा बीबी बानी तरीके इंसाफ के सामने अपनी रूहानी बसीरत से हासिल मालूमात के तौर पर पेश करती थी। जब वो पेश गोइयां दुरुस्त साबित होती तो बानी तरीके इंसाफ का अपनी अहलिया की बसीरत पर यकीन मजीद पुख्ता हो जाता।
رپورٹ میں لکھا ہے کہ خفیہ ادارہ بشرا بی بی میں دلچسپی لے رہا تھا. اس کا پہلا اشارہ تب ملا جب صحافی طلعت حسین نے ان کی اور بانی تحریک انصاف کی شادی پر شک کا اظہار کیا. انہوں نے ٹویٹ کی کہ ابھی تک دونوں نے شادی نہیں کی. کچھ ہی دیر بعد جب طلعت حسین جم میں ورزش کر رہے تھے تو انہیں ISI کے سابق سربراہ جنرل فیض حمید کا فون آیا. فیض حمید نے طلعت حسین سے کہا بشرا بی بی اور بانی تحریک انصاف کی شادی پر بات نہ کریں, وہ ایک اچھی جوڑی ہے. طلعت حسین نے حیران ہو کر پوچھا کیا یہ جوڑی ISI نے بنوائی ہے؟ جنرل فیض نے جواب دیا نہیں, لیکن ہم اس پر ایک طویل عرصے سے نظر رکھے ہوئے ہیں اور اس میں کچھ غلط نہیں. اون چودھری اور بانی تحریک انصاف کے گھر کے نگران انعام شاہ نے دی اکانومسٹ کو بتایا کہ بانی تحریک انصاف تقرریاں بھی بشرا بی بی کی رائے پر کرتے تھے. بشرا بی بی کا دعویٰ تھا کہ وہ چہرے پڑھ سکتی ہیں, تو بانی تحریک انصاف ممکنہ امیدواروں کی تصاویر بشرا بی بی کو بھیجتے اور ان سے فیصلہ کرواتے تھے. دی اکانومسٹ کے مطابق بشرا بی بی چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی مداخلت کرتی تھیں. ایک موقع پر بشرا بی بی نے بانی تحریک انصاف کو مشورہ دیا کہ ابھی سفر کے لیے مناسب وقت نہیں ہے. اس وجہ سے 4 گھنٹے تک طیارہ رن وے پر کھڑا رہا جب تک کہ بشرا بی بی نے فیصلہ نہیں کیا کہ اب اڑان بھرنی چاہیے. دی اکانومسٹ نے جو کچھ رپورٹ کیا ہے وہ کچھ نیا نہیں ہے, بلکہ اس رپورٹ کی کئی باتیں پہلے بھی پاکستانی میڈیا میں رپورٹ ہو چکی ہیں. ناظرین, اسی تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے خاص طور پر 27ویں آئینی ترمیم کے بعد کی جو صورتحال ہے, کیا اپوزیشن کی جماعتیں احتجاج کریں گی یا نہیں کریں گی, اس صورتحال پر بھی بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے شوکت بسرا صاحب, اس کے ساتھ ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون سے حذیفہ رحمان صاحب, JUI فے سے حافظ حمداللہ صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی سے قادر مندوخیل صاحب موجود ہیں. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. میں آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا شوکت بسرا صاحب. ابتدائیے میں آپ نے یہ تمام باتیں سن لی جس کے اندر بتایا گیا کہ کس طرح بشرا بی بی کا امپیکٹ تھا عمران خان کے اوپر. اس پروگرام کے اندر ایک خاص نظریے کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں. وہ نظریہ یہ کہ پاکستان کا ایک سابق وزیر اعظم, کیا اس سے فیصلے کوئی اور کرواتا تھا ان کی اپنی اہلیہ کے تھرو, اور یہ جو تمام الزامات اس رپورٹ کے اندر لگائے گئے ہیں اس پر آپ کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں کہ جس معاشرے میں بھوک مہنگائی کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, لوگ مر رہے ہیں, ظلم اور ناانصافی کی وجہ سے اس وقت پاکستان میں جنگل کا قانون ہے, اور سب سے بڑھ کر اس وقت جو پاکستان میں عدلیہ پر حملہ ہو چکا ہے, 27ویں ترمیم کے بعد پاکستان میں آئین مکمل طور پر ختم ہو گیا, پاکستان ایک بے آئین ملک ہو چکا ہے. ان باتوں سے دھیان ہٹانے کے لیے آپ جس طرح کے ڈرامے کر رہے ہیں, اس طرح کے ڈرامے دنیا میں ہوتے رہتے ہیں. آپ اندازہ کریے ترجیحات کیا ہیں کہ ملک میں ورلڈ بینک یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ 45% سے اوپر لوگ پاکستان میں غربت کی سطح سے بسرا صاحب, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے ساری, لیکن کیا عالمی ادارے بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں؟ یہ پاکستان کے کسی اخبار میں نہیں چھپی, دی اکانومسٹ میں چھپی, اور تشویش اس لیے بھی کچھ لوگوں کو اس پر ہو جاتی ہے کہ ایک ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں, کیا وہاں پر فیصلے اس وجہ سے ہوتے رہے؟ بات مکمل کر لینے دیں نا. آپ ذرا چیز کی ٹائمنگ دیکھیں, خواہ وہ اکانومسٹ ہے خواہ کوئی بھی ادارہ ہے, ماضی میں بھی یہ کام ہوتے رہے ہیں نا. میں تو آپ کو صرف اس کا پس منظر بیان کر رہا ہوں. ٹائمنگ ملاحظہ کریں, جب پاکستان میں اس وقت صرف حکومت رہ گئی ہے, جہاں پر اس وقت صرف جہاں پر نہ کوئی انصاف ہے, نہ عدالتیں ہیں, نہ قانون ہے, نہ آئین ہے, نہ اخلاقیات ہے, تو آج ہمارے ٹیلی ویژن پر سٹوری کیا چل رہی ہیں. اس لیے تو میرے بھائی لوگوں نے ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیا, لوگ صرف آج سوشل میڈیا دیکھتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ سٹوری کرنے کا مقصد صرف اور صرف پاکستان میں آپ نے یہ کام تو 2018 جب ہماری حکومت گئی تھی, ایون جب ہماری حکومت آئی تھی اس وقت بھی بہت ساری سٹوریز چلتی تھیں کہ یہ بشرا بی بی پہ یہ طرح طرح کے گھٹیا الزامات لگائے جاتے تھے, طرح طرح کے بہتان لگائے جاتے تھے. تو میرے بھائی آج 2018 کے بعد 2026 آ گیا, 3 سال بھی یہی کام کیے گئے. مجھے بتائیں کہاں ہے وہ ثبوت؟ اچھا بسرا صاحب, بسد احترام, پاکستان میں جو ٹیلی ویژن چینلز ہیں وہ آئینی ترمیموں پر بھی دکھا رہے ہیں, ہر چیز پر بحث کر رہے ہیں. ایک خبر جس پر آپ کا ہونا یا آپ کا موقف آنا بہت ضروری تھا, میں چاہوں گا آپ ڈائریکٹ اس پر موقف دیں, ہاں یا نہ میں کہہ دیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا تھا. ہم پوچھ لیتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سازش کی جا رہی ہے, حذیفہ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں وہ کیوں سازش کر رہے ہیں. میں ہوں کہ مجھے اسی پر موقف دے رہا ہوں کہ آج جن پارٹیوں کی حیثیت یہ نہیں رہ گئی کہ وہ کونسلر منتخب ہو سکیں,
نواز شریف جیسا سیاستدان جو بیچارہ اپنا الیکشن ہار گیا، تمام پارٹیز الیکشن ہار گئیں، آج غربت سے، مہنگائی سے، بے روزگاری سے، 27ویں ترمیم سے، لا قانونیت سے ایک توجہ ہٹانے کے لیے کس طرح کے اوچھے ہتھکنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں. میں تو آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، یہ کون کر رہا ہے بسرا صاحب؟ یہ کر کون رہا ہے آپ کے خلاف؟ یہ سازشیں کون کر رہا ہے؟ عالمی اداروں کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ دی اکانومسٹ کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ میرے بھائی میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں نا، یہ تسکین بی بی جن کی آپ جو کہ مریم بی بی کا دوسرا ورژن ہے، جو کہ پرویز رشید کی کلوز الائی ہیں، جو جہاں سے آپ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے حساس اداروں سب سے پہلے تو ان حساس اداروں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے نا، جنہوں کو کہتے ہیں کہ معلومات فراہم کی ہیں. پھر دوسرا میری بات یہ ہے کہ آج بشرا بی بی کے پاس اگر اتنے ان کے خلاف الزامات، ویسے بسرا صاحب کارروائی ہو رہی ہے جنرل فیض کے خلاف؟ آپ کو عدت ویسے کارروائی ہو رہی ہے؟ اچھا بات تو سن لیں، بات عدت میں سن تو لیں. عدت میں نکاح جیسا گھٹیا مقدمہ کیوں درج کرنا پڑا آپ کو؟ آج آپ 2 سال سے، کیونکہ ظاہر ہے بشرا بی بی ٹوٹ نہیں رہی. بشرا بی بی کو تو اس لیے گرفتار کیا گیا تھا عمران خان کو کہ وہ جھک جائیں گے، وہ ڈیل کر لیں گے. وہ عمران خان کی طاقت ثابت ہوئی. وہ کہتی ہے میرا جینا مرنا پاکستان اور عمران خان کے ساتھ ہے. اس لیے اس طرح کے اچھت کنڈے، جھوٹی سٹوریاں، اچھا چلے اس کی دیکھ، میں پھر کہہ رہا ہوں، ہم سب کی مائیں بہن، میں ایک فکرہ، ہم سب کی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں. میرا خیال ہے کہ ہماری تہذیب اور اخلاق یہ ہمیں نہیں بتاتے کہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کے خلاف، جن کی اپنی مائیں بہنیں بیٹیاں ہوتی ہیں، وہ کسی کی ماں بہن اور بیٹی کے خلاف اس طرح کے غلیظ الزامات اور سٹوریز اور اس کے اوپر بپر بیٹھ کے چینلوں پہ ان کو ڈسکس نہیں کرتے ہوتے. میری صرف یہی بات ہے. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. حذیفہ صاحب، کیوں آپ لوگ جو ہے وہ عالمی اداروں میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف سازش کر رہے ہیں؟ کیوں حذیفہ صاحب ایسا کر رہے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ جی. میں نے بڑی پیشنٹلی سنا ہے شوکت بسرا صاحب کو، اور میں چاہوں گا کہ وہ بھی اگر تحمل سے مجھے سنیں گے یا موقع دیں گے تو گفتگو کا مزہ ذرا دوبالا ہو جائے گا. پہلی بات تو یہ کہ وہ دی اکانومسٹ ہے جس کو بانی تحریک انصاف اور پی ٹی آئی اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیجز سے شیئر کرتی رہی ان کی خبروں کو، پاکستان کی اکانومی سے متعلق، ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے متعلق، اور ہماری حکومت کے خلاف چارج شیٹ جو ہے وہ بیان کرتی رہی کہ دی اکانومسٹ جو دنیا کا سب سے معتبر ترین جریدہ ہے، اگر اس نے یہ لکھا ہے کہ میرے خیال سے پورے ساؤتھ ایشیا میں اس کے 2 یا 3 کورسپونڈنٹ ہوں گے یا 4 کورسپونڈنٹ ہوں گے، اتنا یعنی وہ کریڈیبل جریدہ ہے، تو یہ اس کا ذکر کیا کرتے تھے. آج اسی جریدے نے جب ان کے بانی اور ان کی جو پیرنی صاحبہ ہیں ان کے متعلق خبر کی ہے تو یہ اس کی ظاہر کریڈیبلٹی کو کوسچن کر رہے ہیں یا گفتگو کا رخ جو ہے کسی اور طرف موڑ کر لے گئے ہیں. میں صرف اتنا کہوں گا کہ اگر کل جنرل فیض حمید خود جو ہے آ کر ان سب باتوں کو اون کر لیں اور وہ یہ بتا دیں کہ واقعی میں بشرا بی بی کے ذریعے بانی تحریک انصاف کو آپریٹ کرتا رہا اور پوری تحریک انصاف چلاتا رہا اور کوئی موکل نہیں تھے، وہ موکل جو ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کے اہلکار تھے جو کہ خبریں پہلے بشرا بی بی کو بتا دیا کرتے تھے، جو اگلے دن بانی تحریک انصاف کی ٹیبل پر فائل آنا ہوتی تھی اس کے بارے میں بتا دیا کرتے تھے، اور یوں بانی تحریک انصاف یہ سمجھتے تھے کہ یہ پیرنی صاحبہ کے کوئی موکل ہیں اور ان کے پاس نعوذ باللہ استغفار یہ بدترین بدعت ہے کہ شاید ان کے پاس کوئی غیب کا علم ہے. تو وہ ساری چیزیں اگر ان کے اپنے جو ہے فیض حمید خود آ کر کنفیس کر لیں یا کسی سٹیج پر جا کر وہ ان باتوں کا اعتراف کر لیں تو میرے خیال سے پھر تو شوکت بسرا صاحب کو بھی ماننا چاہیے، لیکن میرے خیال سے بڑا مشکل ہے چونکہ کلٹ جو ہوتا ہے اس کا میں ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں کہ کلٹ کا ہمیشہ خاتمہ ہوتا ہے. کلٹ کے کو آپ دلیل کے تھرو قائل کر ہی نہیں سکتے. یعنی حسن بن صبا کو ہلاکو خان کو الٹیمیٹلی ایلیمینیٹ کرنا پڑا تھا، ورنہ کوئی بندہ بھی حسن بن صبا کی جنت اور دوزخ کو غلط ماننے پہ تیار نہیں تھا. تو یہی حال بانی تحریک انصاف کی جو فالوئنگ ہے ان کا ہے کہ اگر آپ کی سیکشل ویڈیوز سامنے آتی ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ ان کا ذاتی فعل ہے. اگر آپ کسی شراب ہے کعبہ خانے کی پرانی فوٹیجز آتی ہیں تو بھی آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ذاتی فعل ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہیں جن کا واضح مفہوم ہے کہ حکمران کو چنتے ہوئے 2 چیزوں کا تو خاص خیال رکھنا ہے، وہ زانی نہ ہو، وہ شرابی نہ ہو.
اور ان کے حوالے سے ماضی میں بے شمار چیزیں آئیں، کبھی کوئی بندہ بات نہیں کرتا. چلیں اس پہ رائے میں نہیں جاتے. مجھے مکمل کرنے دیں. آپ نے انہیں بہت موقع دی، مجھے مکمل کرنے دیں. پھر اس کے بعد آپ کبھی اس پہ بات نہیں کرتے کہ آپ نے پہلی شادی کی سیتا وائٹ سے، وہ ایک جوئش عورت تھی، چلے حادثہ ہو گیا جی، اس سے آپ کو بیٹی ہو گئی، وہ رہتی ہی تل ابیب میں ہے، ٹھیک ہے جی، ایک حادثہ ہو گیا. کیا دوبارہ حادثہ ہوا کہ آپ نے جمائمہ سمتھ سے شادی کی؟ چلیں اسی سٹوری پہ رہتے ہیں میرے خیال سے ظفر صاحب. اور جوئش خاندان کی روئے روادی نہیں، یہ سٹوری جو ہے بیسیکلی میں ہی کہہ رہا ہوں، آپ اس سٹوری کو صحیح ثابت کرنے چلیں. کسی نے نہیں ماننا. یہ دی اکانومسٹ کو کہیں گے بکا ہوا ہے، یلو جرنلزم کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے تو اتنی حقیقت ناقابل تردید شواہد موجود ہیں، یہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے، تو باقی کسی بات کو کیا مانیں گے؟ کیونکہ چلے میں بسرا صاحب کہہ رہے ہیں وہ رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں. میں بسرا صاحب کیونکہ بالکل کوشش نہیں کی جاتی کہ کسی خاتون کا نام ویسے ہی لیا جائے، لیکن سٹوری کے اندر جو سب سے دلچسپ پارٹ، یہ دلچسپ یا سب سے زیادہ جو طلب جس پر سب سے زیادہ اٹینشن آ رہی ہے، وہ پارٹ یہ ہے کہ ایک وزیر اعظم تھے سابق اور ان کے فیصلے پر کوئی اور اثر انداز ہوتا تھا. اصل معاملہ یہ ہے اس کے اندر. کیا ہم نے اس کے اوپر کبھی بات کی؟ دیکھیں اسی طرح نواز شریف، شہباز شریف، ان کے اوپر کیسے کیسے الزامات لگے، ان کی مالی کرپشن، ان کی جو آپ کو پتہ ہے اتنی چیپ بات کرتے ہیں. سن تو لیں، پریزیڈنٹ ہاؤس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم اسی موضوع پر رہے، ہم اتنا ماضی میں ایک دوسرے پر بہتان تراشی نہ کریں. یہ گفتگو کو کہاں لے کر نہیں، آپ نے بات کی، ہم نے الزام نہیں لگایا. یہ آپ کی پالیٹکس ہے. آپ نے باتیں کی نا، میری بات. اچھا مظفر صاحب، ہم شوکت بسرا صاحب کو کنٹینیو کرتے ہیں، وہ کمپلیٹ کر لیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں. ہم نے آگے 27ویں ترمیم پر بھی بات کرنی ہے اور دیگر بھی بات کرنی ہے. دونوں میری بات، دونوں اور سن لیں، دونوں سن لیں. بشرا صاحب اور حذیفہ صاحب دونوں میری عرض سنیں، دونوں میری عرض سن لیں گے. دونوں کی بات عوام تک بھی چلی جائے گی اور کون سچا ہے کون جھوٹا ہے یہ بھی پتہ لگ جائے گا. تھوڑی سی پیشنس رکھیے گا. بشرا صاحب آپ نہیں بولنا ہے، ذرا پیشنس رکھیے گا. دونوں کے مائک ذرا میوٹ کیجئے گا. اور قادر مندوخیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. قادر مندوخیل صاحب، معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس ساری صورتحال کے اندر، اس سٹوری کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم تھے جو یہ سٹوری لکھتی ہے دی اکانومسٹ کی، کہ ان پر کوئی اثر انداز ہوتا تھا اور کسی اور ذریعے سے ہوتا تھا اور ان کی اہلیہ کے ذریعے ان تک پیغام پہنچایا جاتا تھا یا ان سے فیصلے کروائے جاتے تھے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح بسرا صاحب نے کہا کہ یہ تو سازش کی گئی ہے ان کے خلاف، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک عالمی سازش ہے؟ دیکھیے، اگر سازش ہوتی تو یہ آج یہ بات نکل کے اور میں اور حذیفہ صاحب اور آپ اور باقی لوگ اس پہ ڈسکس کرتے. ہم تو پہلے ہی دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ جعلی پیر کے چکر میں بیٹھے ہوئے، جعلی ٹونا تعویذ ٹونا سے جو ہے نا وہ اسے یہ حکومت چلایا جا رہا ہے. دراصل میں وہ تھی انٹیلیجنس کی رپورٹ کو بنا کے اور پھر اس کے بعد ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ بھائی پیر صاحب کی جو ہے نا وہ معلومات بڑی درست ہے. میں آپ کو بتاؤں، ہمارے علاقے میں ایک پیر، جعلی پیر ہوا کرتا تھا، وہ کسی کو تعویذ بنا کے دیے کہ یہ جا کے قبرستان میں کر دے تو یہ جنات ختم ہو جائیں گے. تو وہ جب قبرستان چلے گئے تو اس نے پہلے سے اپنے بندے وہاں بٹھائے تھے، وہ چھوٹے چھوٹے کنکر اس کے اوپر پھینکنے لگا. وہ بندہ بھاگتا واپس آ گیا گھر پہ، کوئی وہ جن تو وہاں بھی آ گئے تھے. تو یہ اسی طرح ڈرامہ تھا. یہ تو آج تھوڑی ڈسکس ہو رہا ہے، ہم تو پہلے ہی دن کہہ رہے تھے. آج تو دنیا کی عالمی جریدے نے، جو ایک ریپوٹیڈ جریدہ ہے، اس نے تصدیق کر دی ہماری باتوں کی کو. تو ہم تو پہلے کہتے تھے ایک پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنانا ہے تو عین سے شروع ہوگا. اب عین غین کون ڈھونڈ لے؟ پتہ چلا عثمان بدار نام کا بھی کوئی چیز جو ہے ان کو نکالا اور جا کے بٹھا دیا پنجاب کی حکومت کے اوپر اور بیڑا غرق کر دیے. تو ہم تو پہلے ہی کہتے تھے جادو ٹونا ہے، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے جعلی پیر کی وجہ سے، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ سب کچھ. لیکن حیرت والی بات یہ کہ کس طرح ان کو استعمال کیا گیا، کس طرح اس کو استعمال کر کے اسے کام لیا گیا، کس طرح اس کی حکومتی فیصلے ان سے لیے گئے، کس طرح اس کے حکومتی فیصلے ان سے بدلے گئے. یہ بڑی ایک الارمنگ صورتحال ہے کہ حکومتیں ایسی چلا کرتی ہے. اچھا بسرا صاحب، میں بریک پر جانے سے پہلے صرف چاہوں گا 30 سیکنڈز کے اندر آپ بتائیں کہ عمران خان پر کوئی بندہ یا ان کی اہلیہ ان کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتی تھی یا نہیں؟ صرف اسی ایک کوسچن کا 30 سیکنڈ میں آنسر دیں، پھر ہم ترمیم پر بات کرتے ہیں اور جو کچھ ہوا عدالت میں وہ عدالتوں کے حوالے سے یا اسمبلی میں. میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں. آپ نے 3 سال سے ہر طرح کا گھٹیا الزام سنا ہوگا، ہر طرح کی ان پر بہتان بازی، عمران خان، بشرا بی بی، تحریک انصاف پر. کیا ہوا؟
اگر یہ باتیں سچی ہوتی تو باشعور عوام نے 8 فروری کو کیا کیا؟ یہ جو سیاسی یتیم اور سیاسی مسخرے اور فارم 47 کے نمونے ہیں، ان کی ضمانتیں ضبط ہو گئی. آپ کو صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی سٹوریز چھپی ہیں آج سے 4 دن پہلے، کیا آپ ان سٹوریز پہ بات کریں گے؟ فائنینشیل ٹائم نے کیا سٹوری لگائی ہے؟ کیا کسی ٹی وی پہ چلی؟ میں یہی آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ جب آپ نے یہ دیکھا کہ عمران خان پر ہم نے ہر طرح کا الزام بھی لگا لیا، ظلم جبر فستائیت بھی کر کے دیکھ لی، لیکن آج بھی 90% عوام عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. ان بیچاروں نے، آج بھی میرا چیلنج ہے، آپ نے یہ سٹوری کر لی، ایسے کریں نا، ٹھیک ہے، نکالے نا 10 منٹ عمران خان کو جیل سے باہر اور بشرا بی بی کو. اگر یہ فارم کوئی صدر ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی گورنر ہے، یہ پاکستان میں رہ جائے، مجھے بات بتائیے گا، یہ اپنے گھروں سے نہیں نکل سکتے. اس لیے میرے بھائی، ایسے آپ اپنے ٹی وی کا اور لوگوں کا وقت ضائع کر رہے ہیں. عمران خان پہ میں پھر کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، 3 سال سے جس طرح کے یہ سیاسی یتیم ہے، ابھی حذیفہ بات کر رہا تھا، بیچارہ اس کا لیڈر نواز شریف ہے، جس کی حیثیت یہ ہے کہ ڈاکٹر یاسمین سے ہار گیا، کونسلر نہیں بن سکتا، اور وہ بیچارے کے یہ آج بیٹھ کے اب ٹوپی ڈرامے سن لے ہم دیکھیں جی بشرا بی بی. میں پھر ابھی یہی بات کریں گے آپ سے. اب ایک بریک کی طرف چل رہے ہیں، واپس آؤں گا تو آپ سے بات کروں گا اور یہ بات کروں گا کہ آپ لوگ اب کریں گے کیا؟ 27ویں 28ویں 29ویں آگے ترمیمیں ہو رہی ہیں، کیا کریں گے؟ جن کی ایک فکرہ جن کی اپنی مائیں بہنیں بیٹیاں ہوتی ہیں، وہ کسی کی ماں بہن بیٹی پر اس طرح کی گندی اور غلیظ باتیں نہیں کرتے اور الزامات نہیں لگاتے. ایک بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف آج ہی اس اخبار کو چیلنج کرے گا اور اس اخبار کو جو ہے وہ کورٹ میں سو کرے گا وہاں کر، تاکہ یہ پھر پتہ لگ جائے گا پاکستان تحریک انصاف کا موقف بھی. حذیفہ صاحب کوئکلی بتائیے گا، پھر بریک کی طرف چلتے ہیں. جی کوئکلی نہیں، مجھے 1 منٹ آپ پورا دیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اتنا گھٹیا الزام لگا، کیا آپ نے اس کا کبھی جواب دیا؟ اگر جواب یہ دیتا، اب مجھے بات پہلے سیتا وائٹ تم سٹوڈیو میں یار میرے خیال سے اس گفتگو کو یہاں پر رہنے دیں. جو معاملہ ہم ڈسکس کر تھا اس کا اینگل یہ مختلف تھا کہ ایک وزیر اعظم اثر انداز ہو رہا ہے کسی کے فیصلے سے. آپ لوگوں کی ماں بہنوں بیٹیوں پہ پروگرام کریں گے. انتہائی گھٹیا آدمی ہے آپ آج سیاسی طور پر ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، بریک کی طرف چلتے ہیں واپس آتے ہیں تو حافظ حمداللہ صاحب سے پوچھیں گے آئینی ترمیم کے حوالے سے اور اس معاملے کے حوالے سے کیا قانونی کارروائی کرے گی پاکستان تحریک انصاف اس اخبار کے حوالے سے، یہ بھی ہمیں اندازہ ہو جائے گا آنے والے دنوں میں. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. اب ذرا بات کرتے ہیں کہ جو کچھ اس وقت ملک کے اندر ہوا، جس سے اپوزیشن کو اختلاف ہے اور حکومت اور اس کے اتحادی اس پر اعتماد کرتے ہیں اور 27ویں آئینی ترمیم انہوں نے منظور کروا لی. حافظ حمداللہ صاحب میں آپ سے آغاز کروں گا. خاص طور پر یہ جو سب کچھ ہوا، ہم نے ماضی کے اندر دیکھا کہ آپ نے بہت سے احتجاج کیا، آپ نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف ایک بار لانگ مارچ بھی نکالا تھا، پھر دیگر مواقع پر آپ نے احتجاج کی کال دی اور آپ نے بڑے مؤثر احتجاج بھی کیے ہوئے ہیں، لانگ مارچ بھی کیے ہوئے ہیں. اس دفعہ 26ویں ترمیم کے اندر آپ کو بار بار پوچھا گیا، آپ سے مشاورت کی گئی، 27ویں میں تو وہ بھی نہیں کیا گیا، لیکن اتنی خاموشی کیوں ہے اس دفعہ؟ کیا مان لیا گیا کہ سسٹم ایسے ہی چلے گا، ہم بھی خاموش رہتے ہیں، دل میں برا سوچ لیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں، بنیادی طور پر تو جمعیت علماء اسلام 8 فروری کے بعد ہی میدان پر ہے. ایوان میں بھی اس موجودہ سسٹم کے خلاف وہ نبرد ازما ہے اور میدان میں بھی. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ قیادت بالخصوص مولانا فضل الرحمان صاحب ملک سے باہر ہے، بنگلہ دیش کے دورے پر ہے، وہ انشاءاللہ پیر تک آئیں گے، پیر منگل تک، تو اس پر پارٹی بیٹھے گی کہ آگے پارٹی کی لائحہ عمل کیا ہوگی. بنیادی طور پر آپ کی بات صحیح ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ رجیم کے خلاف، وہ رجیم جو ووٹ کی بنیاد پر اور عوام کی رائے اور جمہور کی امنگوں کے مطابق نہ ہو، جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ اس کی مخالفت بھی کی ہے اور مزاحمت بھی کی ہے، خواہ وہ خاموش ماشاء اللہ کی صورت میں ہو یا علی الاعلان آمریت کی صورت میں ہو. تو جمعیت علماء اسلام کی ایک تاریخ ہے، ایک جد و جہد ہے. آپ ذرا
जनरल अयूब से लेकर फिर मुशर्रफ तक, फिर गुज़िश्ता 2018 के इलेक्शन के नतीजे में जो कुछ किया गया, जमीयत उलमा इस्लाम PDM की क़यादत करती हुई वो सड़कों पर थी, एहतिजाज पर थी। तो आज भी जमीयत उलमा इस्लाम का वही स्टांस है, वही मौक़िफ़ है, उसकी मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। अगर 2018 की 25 जुलाई के इलेक्शन को हमने सिलेक्शन कहा, तो आज 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन को हमने ऑक्शन कहा। जिस तरह कल की असम्बली नुमाइंदा असम्बली नहीं थी, आज 8 फरवरी के नतीजे में जो हुकूमतें वजूद में आई है वो आवाम की नुमाइंदा हुकूमतें नहीं है, और जो असम्बलियाँ वजूद में आई है वो आवाम की नुमाइंदा असम्बलियाँ नहीं है। ना आवाम को असम्बली पर भरोसा और एतमाद है, ना आवाम को हुकूमतों पर भरोसा और एतमाद है। लिहाजा जमीयत उलमा इस्लाम वाहिद अपोजिशन पार्टी है जो अभी 27वीं यानी तरमीम ने आपने उसको देखा। जमीयत उलमा इस्लाम को किसी भी पार्टी ने 27वीं यानी तरमीम के ख़िलाफ़ वोट नहीं किया। हमारे कितने अरकान थे, बेशक कम थे, लेकिन पार्टी का मौक़िफ़ आपके सामने है कि उन्होंने उसके ख़िलाफ़ वोट भी किया, 27वीं यानी तरमीम के ख़िलाफ़ एहतिजाज भी किया और उसको मुस्तरद भी किया। गादर मंदोखेल साहब, अभी इस तरह लगता है मौजूदा सिस्टम को जब हम देखते हैं, ऑपोजिशन हमें नज़र नहीं आती उस तरह, क्योंकि ना तो कोई एहतजाज होता है और असम्बली में आपके नंबर भी पूरे हैं। हमें लगता है वन पार्टी सिस्टम के अंदर हम जो है वो इस वक्त जी रहे हैं, क्योंकि दो जमातें PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत सी तारीफ़ें करती है इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की। बिलावल साहब ने खुद असम्बली में खड़े होकर कहा कि शहबाज शरीफ साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपने बाद में इलेक्शन भी इनके खिलाफ ही लड़ना है। तो क्या ये वन पार्टी सिस्टम की तरह ही चल रहा है मुल्क इस वक्त, और नून लीग से आपको कोई इख्तलाफ नहीं, और आने वाले इलेक्शन में नून लीग के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं होगी? जी बिल्कुल होगी। सियासी पार्टियां हैं, आज इत्यादी है, कल मुखालिफ होंगे, कल मुखालिफ होंगे, अगले दिन इत्यादी होंगे। तो ये तो सियासत है ना। क्या PTI ने मौलाना साहब के बारे में जो अल्फाजात अदा किए हैं, क्या फिर वही मौलाना साहब के साथ उन्होंने एहतियात की बातें नहीं की है? महमूद खान चकजी साहब की नकलें उतारा थे, फिर वो नहीं किया है, और परवेज इलाही को डाकू कहा है, उसके बाद नहीं किया है। यकीनन आप कहेंगे शहबाज शरीफ साहब ने किया है, उसके बाद आपने देखा जरदारी साहब के इस्तकबाल भी किए। तो सियासी पार्टियों में MQM के साथ हमारे झगड़े भी होते हैं, फिर अगले दिन इत्यादि भी होते हैं। तो आपने कैसे तस्वर कर दिए कि अगर ये कहा जाए तो एक पार्टी होगा। मेरे अपने हल्के में मेरा अगला मुकाबला पहले भी शहबाज शरीफ साहब खड़े थे, खुद 2024 में भी खड़े थे, लेकिन नाइली से बचने के लिए वो सीट छोड़ना पड़ा उनको, और फिर मुखबर खास मुस्तफ़ा कमाल को ये सीट दी गई है सारी। तो ये सारी चीजें तो होती है, तो आप इसके कैसे अखज़ करते हैं? हम लड़ाई भी करते हैं पंजाब की सतह पे भी, मरकज की सतह पे भी, और फिर अगर वो कोई जो चीजें होती है वो आपस में सेटल हो जाती है। जो हमारे साथ रवैया है, आप देख रहे हैं मरियम बीबी का माजी में जो उनकी बयानात हैं हमारे खिलाफ, हमारी क़यादत के खिलाफ, फिर हमने भी की है, और आजकल वो नहीं कर रहे, हम भी नहीं कर रहे। तो ये तो सियासत का हिस्सा है, आप उसको कहाँ लेके जा रहे हैं? ठीक। हुज़ैफा साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें देखा कि एक और जज साहब का इस्तीफ़ा आ गया है, तहफ़्फ़ुज़ आइन मूवमेंट जो है वो एहतजाज की तरफ जा रही है, और जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस यकीनी तौर पर उसका हिस्सा है, और जब भी एहतजाज करती है तो फिर हमने देखा कि कुछ ना कुछ इस्लामाबाद के अंदर होता है। तो क्या आप लोग टेंशन फील कर रहे हैं जो इस्तीफ़े आ रहे हैं उसकी वजह से भी, और जो एहतजाज की कॉल दी जा रही है या जो मूवमेंट चलाई जा रही है उसकी वजह से भी? बहुत शुक्रिया ज़ौक़ साहब, मैं इंशाल्लाह इस सवाल का जवाब भी देता हूँ, लेकिन मेरी गुजारिश है कि मुझे अब आपने इंटरप्ट नहीं करना और मुझे मेरी बात मुकम्मल करने देनी है, क्योंकि आप अपनी चाहे आर्काइव से कहें या अपने एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर साहब के जिम्मे लगाएं, मेरे कई सौ प्रोग्राम्स हैं, शायद इसकी गवाही मेरे बड़े भाई कादिर मंदोखेल साहब भी देंगे कि मैं कभी जज्बात से जो है बाहर नहीं निकलता और ना बिलो द बेल्ट कोई ऐसी बात करता हूँ। लेकिन जाहिर है अगर आप मेरी लीडरशिप या मेरी लीडरशिप की किसी फैमिली मेंबर के बारे में बात करेंगे तो फिर दलील तो बहुत दूर की बात है। अगर शौकत बसरा मेरे साथ स्टूडियो में बैठे होते तो मैं इनका मुंह तोड़ देता, फिजिकली मुंह तोड़ देता। जाए मेरे को जाके मुकदमा कराएंगे, मैंने धमकी दे रहा हूँ। बात सुने, हम मर भी सकते हैं अपनी। देखिए लीडरशिप की, तो तुम मेरे साथ स्टूडियो में बैठे हो तो सही, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात बताऊंगा। तुम मेरे स्टूडियो में अगर होते और अच्छा, इसको ना डिस्कशन के तौर पर ही रखते हैं, हुज़ैफा साहब और बसा साहब दोनों ही। मैं हुज़ैफा साहब की बात कंप्लीट हो जाए बड़े तहम्मुल के साथ, फिर बसा साहब आप रिस्पॉन्ड कर लीजिएगा। आप मुझे जानते हैं
میرے کئی سو شوز آپ نے دیکھے, کبھی مجھے آپ نے کہیں بدتمیزی کرتا پایا؟ میں نے کیا بات کی تھی؟ میں نے سیتا وائٹ کی بات کی جو کہ ایک ہسٹری کا حصہ ہے, خبریں چھپی ہوئی ہیں, اس کو سارے مانتے ہیں, امریکہ کی عدالت کے فیصلے ہیں. میں نے جمائمہ صاحبہ کی بات کی, اس کے بعد میں نے بشرا بی بی کے نام سے ہم نے بی بی لگایا. یہ اگر اس طرح کی گھٹیا بات کریں گے تو میرے جیسا انتہائی تحمل والا بندہ بھی یہی کہے گا نا کہ میں آپ کا منہ توڑ دوں گا. بھئی آپ, میں اگر شوکت بسرا کی بیگم کے بارے میں, بیٹی کے بارے میں, نہیں ایسا نہ کریں, ایسا نہ کریں, لیکن چلے ہم بات کر لیتے ہیں, ہم احتجاج کی بات کر لیتے ہیں. حذیفہ صاحب آگے بڑھتے ہیں, بڑے دل کا مظاہرہ کریں, آگے بڑھتے ہیں, ہم آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ جو احتجاج ہو رہا ہے اس کی ہیٹ آپ محسوس کر رہے ہیں. شوکت بسرا ٹائپ لوگ یقین کریں اس لیے جماعتوں کے نام پہ دھبا ہوتے ہیں کہ بھئی آپ دلیل پہ بات کریں. آپ ایک خاتون کے بارے میں بات کر رہے ہیں, آپ کے گھر میں ماں بہنیں بیٹیاں نہیں ہیں. میں نے سیتا وائٹ کی بات کی, آپ کو سیتا وائٹ ایسے لگی ہے, مجھے بتا دیں کہ سیتا وائٹ آپ کی عزت نہیں کروں گا اس کا. آپ ابھی کہہ دیں اگر آپ کی بہن ہے تو میرے لیے بھی بہن ہے سیتا وائٹ, آپ کہیں کہ میری بہن ہے. اب میں آپ کے سوال پہ آ جاتا ہوں 27ویں ترمیم کے. سر کیا اس کی فکر ہے, کوئی ٹینشن ہے کہ احتجاج ہوگا؟ بھائی کیا کریں گے ہم؟ میں گزارش کر رہا ہوں جی سر, احتجاج ہمارے خلاف کیا ہوگا کہ جسٹس منصور علی شاہ اور اطہر من اللہ کا ہم استعفیٰ ایکسپٹ نہ کریں. انہوں نے خود استعفیٰ دیا, انہیں کسی نے برطرف نہیں کیا. احتجاج کیا ہوگا کہ سپریم کورٹ کے اندر جو سیاسی لبادے میں لپٹے ہوئے ججز بیٹھے ہوئے تھے, اگر وہ خود سے گھر جانا شروع ہو گئے تو اس پہ احتجاج ہوگا. آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ کچھ وکلا ظاہر ہے ترمیم کے خلاف بھی ہوں گے, لیکن میجورٹی وکلا ترمیم کے حق میں ہے. پاکستان بار ہو, پنجاب بار ہو, ڈسٹرکٹ بارز ہوں, جو بڑی الیکٹڈ باڈیز ہیں لیگل فرٹینٹی کی, ان سب نے 27th امینڈمنٹ کو جو ہے جنرلی انڈورس کیا ہے اور اس کی حمایت کا اعلان کیا ہے. اگر منصور علی شاہ صاحب یا اطہر من اللہ صاحب یا کوئی وکیل تحریک چلانے کا انہیں شوق ہے تو وہ شوق پورا کر دیکھ لیں. اگر اطہر من اللہ صاحب کا اور منصور علی شاہ کا استعفیٰ ایکسپٹ نہیں کرنا تو بھئی آپ ہائی کورٹ سپریم کورٹ سے استعفیٰ نہ دیتے, اس کے جج رہتے. آج آپ تحریک کیا چلانا چاہ رہے ہیں کہ ہم ان کے استعفے ایکسپٹ نہ کریں, یا ہم نے ان کے استعفے ایکسپٹ کر کے غلط کر لیا ہے؟ کیا پتا اگر یہ استعفے نہ دیتے آئینی عدالت کے لیے ہم ان کا نام کنسیڈر کر لیتے. لیکن بھی آپ نے تو پہلے بتا دیا کہ آپ کے پولیٹیکل موٹیوز جو ہیں وہ پورے نہیں ہوئے. منصور علی شاہ کے بارے میں آج بھی کہتا ہوں کہ ایک بڑا جج تھا, لیکن اس جج کو اطہر من اللہ نے اپنے پیچھے لگا کر اس کی ساری جو اس کی شخصیت تھی اس کو ختم کر دیا. ایسے سیاسی فیصلے کروائے, ایسے کنٹروورشل فیصلے کرائے. تو آج اگر یہ ججز جا رہے ہیں, آج سپریم جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کی کیا کمپوزیشن ہے, اسی کمپوزیشن پہ بات کر لیتے ہیں. اس میں 5 تو ججز موجود ہیں آج بھی, 4 بندے پارلیمنٹ سے ہیں, 2 حکومت سے ہیں, 2 جو ہے اپوزیشن سے ہیں. 2 اپوزیشن سے جو ہے پی ٹی آئی کے پاس ہیں, 5 ججز ہوئے, اور 2 اپوزیشن کے نمائندے کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے. 1 پیپلز پارٹی سے ہے, 1 نون لیگ سے ہے, ہم 2 نمائندے ہوئے, اور 1 بندہ جو ہے وہ سپیکر کا نامینی ہے. 3 نمائندے, 1 وزیر قانون ہے اور 1 آپ کا اٹارنی جنرل ہے. اگر میجورٹی دیکھیں تو میجورٹی آج بھی سپریم جوڈیشل کمیشن کے اندر ججز کی ہے, پارلیمنٹیرین کا ایک محدود حصہ ہے. اگر اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوئی ہے تو سپریم کورٹ کے ججز اور آئینی عدالت کے جج اور ہائی کورٹ کے جج جو سپریم جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہیں ان کو اور اپنے 2 ووٹ ساتھ ملائیں اور ہمارے خلاف آپ فیصلے کروا لیں سپریم جوڈیشل کمیشن سے اپنی مرضی. چلے حذیفہ صاحب, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فیئر اینڈ فری سب کچھ ہو رہا ہے. بسرا صاحب, اب 27ویں ہو گئی, کچھ نہیں ہو سکا, 28ویں 29ویں کی باتیں ہو رہی ہیں, نہ جانے اس میں کیا کچھ منظور کرایا جائے گا. کوئی ہے ایسا لاہے عمل پاکستان تحریک انصاف کے پاس کہ وہ حکومت پر پریشر ڈال سکے یا کسی طرح ان ترامیم کو جن کو آپ غیر آئینی سمجھتے ہیں اس کو رکوا سکے؟ کون سی حکومت؟ فارم 47 کی جعلی حکومت, فارم 47 کے نمونوں مسخر و بہروپیوں کی حکومت. کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ جو کچھ ہو رہا ہے, خواہ وہ 26ویں ترمیم ہے, 27ویں ترمیم ہے, جو ڈاکہ مارا گیا 8 فروری کو, جو 2/3 میجورٹی لی گئی عمران خان اور تحریک انصاف کی, اس کو چھپانے کے لیے ساری وارداتیں ہو رہی ہیں. آپ دیکھیے کہ اس معاشرے میں ججز کو انصاف نہیں مل رہا. میں اور آپ کون ہیں؟ آپ ججز بیچارے جن کے گھروں میں کیمرے لگائے جاتے ہیں, جن کے ان کو گرفتار کیا جاتا ہے, ان کو اغوا کیا جاتا ہے, اگر وہ فارم 45 مانگ لیتے ہیں تو ان کے جعلی ڈگریاں نکل آتی ہیں. تو میرے بھائی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ پہلے انہوں نے 2-3 سال جو کچھ کیا, طرح طرح کے گھٹیا الزامات لگائے, کریکٹر اسیسینیشن کی, اس کے بعد نشان چھین لیا گیا, الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا. عوام نے پھر بھی کس کو اکثریت دی؟ عمران خان کو, قیدی نمبر 804 کو 2/3 میجورٹی. ہونا تو یہ چاہیے تھا
کہ جس شخص کو پاکستان کا وزیر اعظم ہونا چاہیے تھا عمران خان کو، وہ جیل میں ہے. کوئی فارم 47 کے ذریعے صدر بن گیا، کوئی وزیر اعظم، کوئی گورنر، کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے، کوئی چلے ہوئے کارتوس ایڈوائزر بن گئے. میرے بھائی ہمارا موقع بڑا کلیئر ہے. اس وقت پاکستان میں اسی جعلی نظام کو بچانے کے لیے، اس فراڈ 47 کی حکومت کو بچانے کے لیے آئین پر حملہ کر دیا گیا ہے، قانون پر حملہ کر دیا گیا ہے، جمہوریت پر حملہ کر دیا گیا ہے. اور پاکستان کا قانون، آئین، جمہوریت، انا للہ و انا الیہ راجعون. ڈیفینڈ کیسے کریں گے بسرا صاحب اس حملے کو؟ آپ اگر آپ اس کو حملہ سمجھتے ہیں کوئی حکمت عملی بتائیں نا، ڈیفینڈ کیسے کریں گے اس کو؟ ہاں ڈیفینڈ، ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. جمہوریت زندہ باد، آمریت مرد آباد، اور پورے پاکستان کا لیڈر عمران خان زندہ باد. یہاں بڑے بڑے مارشلہ دیکھے ہم نے، کوئی شک نہیں اس وقت بدترین صورتحال ہے. لیکن دیکھیں میں پھر کہوں، فرعون ہمیشہ یہ سمجھتا تھا کہ میں ساری عمر زندہ رہوں گا. فرعون، یزید، ہٹلر، ضیاء، ایک بریک کی طرف چلتے ہیں. کیا ہوا؟ بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو بات کرتے ہیں کہ اب آپ نے پوچھا کس طرح مقابلہ کریں گے. استعفے دیں گے اسمبلیوں سے؟ آپ نہیں مانتے اس سسٹم کو؟ دیں گے استعفے؟ میری نہ، میری بات کو سمجھیں، میری بات کو ان کو انشاءاللہ آپ بہت ذرا تھوڑا سا ویٹ کریں. وہ کہتے ہیں بس عمران خان کہتے ہیں بس گھبرانا نہیں ہے. ایک عمران خان کے ڈر سے اور قیدی نمبر 8 کے ڈر سے آپ نے پاکستان کا آئین ختم کر دیا، عدالتیں ختم کر دی. اچھا مجھے بریک کی طرف جانا ہے بسرا صاحب، میں بسرا صاحب بریک کے بعد آتا ہوں انشاءاللہ. پھر یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو اس وقت تحفظ آئین مومنٹ ہے، یہ اس کا دائرہ کار کیا ہوگا، کس قسم کا احتجاج کیا جائے گا، اور پھر آئندہ کی حکمت عملی پاکستان تحریک انصاف کی ہے کیا، اس پر بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اور حافظ حمداللہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، ان سے بھی جانیں گے کہ کیا وہ اس تحریک کا حصہ بن سکتے ہیں، یہ کس طرح اپنی تحریک کو چلائیں گے. کیونکہ مولانا صاحب نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ وہ اسلام آباد کی طرف رخ کریں گے، اس کے بعد بھی JUI کا کوئی اگلا لاہ عمل سامنے نہیں آیا. اس پر بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. حافظ عبداللہ صاحب، ابھی مولانا صاحب نے کہا تھا کہ وہ احتجاج کے لیے یا اسلام آباد کا رخ کریں گے، لیکن وہ تو خیر اس ترمیم سے پہلے کہا تھا. اس ترمیم پر بھی کوئی واضح حکمت عملی سامنے نہیں آئی. جو نیو نارمل پاکستان کے اندر احتجاج کے حوالے سے بن چکا ہے، جو ہم دیکھ چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف یا کسی اور جماعت کے ساتھ ہوا ہے، کیا اس نیو نارمل کو دیکھتے ہوئے کہیں آپ لوگ ڈر تو نہیں گئے کہ محدود کر لیا اپنے احتجاج کو الفاظ تک؟ دیکھیں، آپ نے جو مولانا صاحب کا ذکر کیا کہ مولانا صاحب نے کہا کہ ہم نے اسلام آباد آنا ہے، آپ مولانا صاحب کی اس بات کو کوٹ کرتے ہیں جو انہوں نے ڈیرہ اسماعیل خان میں 16 اکتوبر کو مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے کانفرنس میں انہوں نے ایک بیان جاری کیا کہ ہم ہو سکتا ہے کہ ہم اسلام آباد آ جائے ماضی کی طرح مارچ کرتے ہوئے. تو یہ پارٹی بیٹھ کے فیصلہ کرے گی. مولانا صاحب کا اب بھی وہی موقف ہے. مولانا صاحب نے جو بات کی ہے وہ سنجیدگی کے ساتھ اور ایک ویژن کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، کارکنوں پر، ووٹروں پر بھروسہ کرتے ہوئے انہوں نے بات کی. تو جب بھی جمعیت علماء اسلام فیصلہ کرے گی، قیادت فیصلہ کرے گی، مولانا صاحب فیصلہ کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز وقت دور نہیں ہے کہ JUI اسلام آباد آ سکتی ہے. اس میں دیر ہو سکتا ہے لیکن اندھیر نہیں ہے. اچھا، اس میں اندھیر نہیں ہے. اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں پھر 26ویں ترمیم کے حوالے سے آپ سب سے بہت کچھ پوچھا گیا، آپ کو لوپ میں رکھا گیا. گلا کیا کیا مولانا صاحب نے وزیر اعظم صاحب سے یا صدر صاحب سے کہ اس دفعہ تو آپ نے بالکل irrelevant کر دیا ہمیں؟ دیکھیں، 26ویں آئینی ترمیم میں پیپلز پارٹی نے اور پیمرلن دونوں نے اعتماد کیا اور اتفاق سے جو چیزیں ہم نے نکالی انہوں نے کہا بالکل یہ درست ہے، یہ آئین کی روح کے خلاف ہے. لیکن پھر کون سی قیامت آئی، کون سی مجبوری ہو گئی کہ آپ 27ویں ترمیم کے ذریعے، آئینی ترمیم کے ذریعے وہی چیزیں جو ہم نے اتفاق سے 26ویں آئینی ترمیم سے نکال دی تھی، آپ نے 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے آئین کا حصہ بنایا. تو لہٰذا یہ میرے خیال میں جو کچھ انہوں نے کیا ان دو بڑی پارٹیوں نے اور اس کی اتحادیوں نے، یہ دباؤ اور پریشر میں انہوں نے کیا، خوف اور ڈر میں. اور خوف، ڈر اور دباؤ کس چیز کی؟ اقتدار کی، کہ ہمارے اقتدار ہم سے چھین جائے گی.
بعض پارٹی ایک پارٹی اقتدار کی بقا چاہتی ہے، استحکام چاہتی ہے کہ میں 5 سال پوری کر لوں، اور دوسری پارٹی اقتدار میں مستقبل میں اقتدار چاہتی ہے۔ اگرچہ ایک صوبے میں 2 صوبوں میں ان کی حکومت ہے، لیکن وہ وفاق میں حکومت چاہتی ہے۔ تو اس لالچ کو سامنے رکھتے ہوئے، اقتدار کی لالچ کو، انہوں نے سیاست کو کمپرومائز کیا، جمہوریت کو کمپرومائز کیا، آئین کو کمپرومائز کیا۔ 27ویں اچھا، یہ مولانا حافظ صاحب، یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کمپرومائز کیا گیا ہے چیزوں کو، یہ فرمائیے کہ آپ جو سمجھتے ہیں کہ کمپرومائز جس طرح کیا گیا ہے چیزوں کو، وہ تو 27ویں تو ہو گئی، اب 28ویں 29ویں کی بات کرتے ہیں، تو کہاں جا کر JUIF یہ سمجھے گی کہ اب ہمارا کردار یا ہمارا اب بنتا ہے کہ ہم اپنا کردار ادا کریں، اور وہ کس قسم کا کردار ہوگا؟ کیونکہ ہمیں کہیں سے بھی یہ چیز کی وضاحت سامنے نہیں آ رہی۔ دیکھیے، میں عرض کر لوں اخلاقی طور پر وہ شکست کھا گئی ہے۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ جن سیاسی پارٹیوں نے 27ویں آئینی ترمیم کو ووٹ دیا ہے، ان کے اکثریت ارکان پارلیمنٹ کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں، ہم کیا کریں، ہم مجبور ہیں۔ تو جب آپ مجبوری میں ووٹ دیتے ہیں، خوف اور ڈر میں، ایک ایسی متنازع آئینی ترمیم کو ووٹ کریں گے، تو آپ نے تو اپنی سیاست پہ کلاڑی مار دی، اور آپ کا نام تاریخ میں ایک سیاہ الفاظ سے لکھا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں ہم احتجاج ہی کر سکتے ہیں، لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ اسی 27ویں آئینی ترمیم میں یہ دونوں پارٹیاں پھنس جائے گی، اور یہ اس کے گلے کی میرے خیال میں ہڈی بن جائے گی۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں، اس کو تاریخ پر چھوڑ دیں کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا بسرا صاحب، ویری کوئکلی، ہمارے پاس 20 سیکنڈ ہیں۔ الزام پاکستان تحریک انصاف پر بھی یہ لگتا ہے کہ وہ کمپرومائز ہے، کیونکہ حکومت کو جب بھی ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ووٹ آپ کی جماعت سے آتا ہے۔ دیکھیں، طرح طرح کے الزامات جو ہیں وہ حقیقت کو نہیں بدل سکتے۔ یہ ایک جھوٹ فریب کا نظام ہے۔ ہم انشاءاللہ اس کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں۔ عملی طور پہ ہم یہ جو پاکستان میں آئین ختم کر دیا گیا ہے، عدالتیں، قانون ختم کر دیا گیا ہے، جمہوریت پہ شب خون مارا گیا ہے، ہم اس کے خلاف نکل رہے ہیں۔ تحریک تفویض پاکستان اور PTI نے جو اعلان کیا، آپ دیکھیں گے کہ کل سے منڈے سے ہم جلسے جلوس بھی شروع کر رہے ہیں، لانگ مارچ بھی کریں گے، شارٹ مارچ بھی کریں گے، اور انشاءاللہ جب تک یہ جھوٹا جعلی فراڈ نظام، فارم 47 کی جعلی اسمبلی اور حکومتیں ختم نہیں ہو جاتی، پاکستانی قوم اور ہم چین سے نہیں بیٹھے۔ ٹھیک ہے، یعنی احتجاج کا ایک لمبا فریم ورک ہے جس کو عملی صورت میں لایا جائے گا۔ پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوا جاتا ہے۔ بہت شکریہ ہمارے ساتھ حافظ حمداللہ صاحب، شوکت اسرار صاحب، حذیفہ رحمان صاحب اور قادر مندوخیل صاحب موجود ہیں۔ ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔